बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है बिज़नेस ट्रांजैक्शन के बारे में है, जो कि आपके बुक के चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन 4 है और ये पेज के बुक के पेज नंबर 13 के ऊपर है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं बिज़नेस ट्रांजैक्शन का। अ बिज़नेस ट्रांजैक्शन इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन अ बिज़नेस एंड कस्टमर। बिज़नेस ट्रांजैक्शन क्या है कि ये इंटरेक्शन है इसके दरमियान, कारोबार और उसके ग्राहक के दरमियान। सप्लायर, कारोबार और उसके सप्लायर के दरमियान। सप्लायर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो लोग जो किसी बिजनेस को आधार अशिया और खदमात प्रोवाइड करते हैं या फरोख्त करते हैं। और एनी अदर पार्टी, या इसके अलावा बिजनेस और किसी और पार्टी के माबैन, विद हुम दे डू बिजनेस, जिनके साथ वो बिजनेस जो है वो या बिजनेस एंटिटी जो है वो लेन देन करती है। इट इज़ एन इकोनॉमिक इवेंट। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? ये एक इकोनॉमिक इवेंट होता है, ये एक मुआशी सरगर्मी होती है। दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड, जिसको रिकॉर्ड किया जाए इन द बिजनेस अकाउंटिंग सिस्टम, बिजनेस के अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। ये ऐसा इकोनॉमिक इवेंट होता है, ये ऐसी मुआशी सरगर्मी होती है, ये ऐसी मुआशी एक्टिविटी होती है जिसको कारोबार की बुक्स के अंदर जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। अगर रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो वो फिर ट्रांजैक्शन नहीं होगा। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप गुड्स नकद बेचते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप उधार कैश या बेचते हैं या खदमात प्रोवाइड करते हैं। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर टू होम आ सेल ऑन क्रेडिट हैज बीन मेड, वो लोग जिनको हमने उधार अशिया या अशिया बेची थी या खदमात प्रोवाइड की थी, उनसे हम पैसे वसूल करते हैं, कैश वसूल करते हैं। कैश परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और गुड्स, हम नकद रॉ मटेरियल खाम माल खरीदते हैं या अशिया खरीदते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और गुड्स, उधार रॉ मटेरियल खरीदते हैं या गुड्स खरीदते हैं। पेमेंट ऑफ कैश रिसीव फ्राम अ सप्लायर फ्राम होम अ क्रेडिट परचेज हैज बीन मेड, हम उन लोगों को कैश अदा करते हैं जिनसे हमने उधार अशिया खरीदी थी या उनसे खदमात ली थी। रिसीट ऑफ लोन रिसीट, हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मालियाती इदारे से, बैंक से कर्जा लेते हैं। रीपेमेंट ऑफ अ लोन, हम उस कर्जे को वापस करते हैं। पेमेंट मेड टू एम्प्लॉइज़, हम अपने एम्प्लॉइज़ को, मुलाजमीन को तनख्वाह देते हैं। पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस एक्स्ट्रा, हम किसी जो गवर्नमेंट है उनको टैक्सेस वगैरह अदा करते हैं। परचेज और डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, हम अपने नॉन करंट एसेट्स को खरीदते हैं या उन्हें डिस्पोज ऑफ करते हैं, यानी फरोख्त करते हैं, बेचते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की, इसके अलावा और भी हो सकती हैं, लेकिन ये मेन कैटेगरीज हैं या जो मेन जो है टाइप्स हैं जो कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन की, जो कि बार बार आपके सामने से गुजरेंगी, आप उनको जो है वो देखेंगे या उनको पास करेंगे। देयर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स, इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल भी हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इनकी क्लासिफिकेशंस क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी क्लासिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज इंक्लूडिंग सिंपल और कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, कि सादा और पेचीदा ट्रांजैक्शन। वन ऑफ एंड ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन, एक ही दफ़ा कोई ट्रांजैक्शन होगी या बार बार ट्रांजैक्शन का होना। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन की कोई जो है वो ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की, उसको हम बाद में डिटेल में जरा देखेंगे। सबसे पहले सिंपल और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। मैनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व सिंपल एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल द सेल ऑफ अ सैमसंग गैलेक्सी फोन बाय अ रिटेलर टू अ कस्टमर फॉर कैश इज सिंपल ट्रांजैक्शन, यानी किसी रिटेलर ने, टेलीफोन का कारोबार करने वाले ने किसी अपने कस्टमर को जो है वो मोबाइल बेचा है नकद, ये एक सिंपल ट्रांजैक्शन है, उसने कैश ले लिया और मोबाइल उसको फरोख्त कर दिया। इफ़ द सेम सेल इज़ मेड ऑन क्रेडिट, अगर यही फरोख्त जो है, ये सेल जो है उधार पे की जाए, वेयर द क्रेडिट कैसे कहते हैं? वेयर द कस्टमर डज नॉट पे इमीडिएटली, कि जहाँ पर कस्टमर जो है फौरी तौर पर कैश अदा नहीं करता, जैसी ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। विद डिस्काउंट ऑन अर्ली पेमेंट, देन द ट्रांजैक्शन इज़ मोर कम्प्लेक्स। फिर जब वो उधार पे करने आता है, तो अगर अज्यूम करें कि उसने हमसे जो है वो 2 महीने का वादा किया था कि 2 महीने के अंदर पेमेंट कर देगा,
وہ جو ہے وہ 1.5 مہینے کے بعد 1 مہینے کے بعد ہی ہمیں پیسے دینے آ گیا، اور کہتا ہے کہ میں آپ کے پیسے جو ہیں وہ ٹائم سے پہلے ادا کر رہا ہوں، مجھے کچھ رعایت کر دیں، ڈسکاؤنٹ دے دیں، تو پھر یہ ٹرانزیکشن کیا ہو جائے گی، تھوڑی سی کمپلیکس ہو جائے گی، اس میں جو ہے تھوڑی سی پیچیدگی آ جائے گی۔ ان دس کیس اٹ مائٹ انوالو اے سیریز آف پیمنٹس، اس صورت میں یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ وہ کئی جو ہے وہ ٹرانزیکشن کرے، یعنی وہ مہینے کے مہینے جو ہے وہ ایک ہی دفعہ پیسے نہ دے سارے، یعنی ایک ساتھ کے اندر پیسے دے، اینڈ سم آف دا اماؤنٹ ریسیوڈ مائٹ کنسٹیٹیوٹ انٹرسٹ، تو جب وہ قسطوں وغیرہ پہ چیزیں لیتا ہے تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انٹرسٹ کی اماؤنٹ بھی شامل ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر آپ ریزیوم کریں کہ کوئی موبائل جو ہے وہ 80,000 کا ہے یا 1 لاکھ کا ہے، تو جب آپ قسطوں کے اوپر لیں گے اور اس کی تھوڑی تھوڑی پیمنٹ کریں گے تو پھر وہ 1,20,000 کا یا 1,25,000 کا آپ کو پڑ سکتا ہے، جو اوپر جو ایکسٹرا اماؤنٹ ہے وہ انٹرسٹ ہوگا، تو اس صورت میں بھی یہ ٹرانزیکشن ہو جائے گی، تھوڑی کمپلیکس ہو جائے گی۔ ون آف اینڈ آن گوئنگ ٹرانزیکشن، کسی ٹرانزیکشن کا ایک ہی دفعہ ہونا یا پھر آن گوئنگ ٹرانزیکشن۔ مینی ٹرانزیکشنس مائٹ اکر آن اے سنگل اوکیزن، کچھ ٹرانزیکشن جو ہے ایک ہی دفعہ اکر ہوتی ہیں۔ however there are some relationship which lead to a series of transaction of an ongoing nature، لیکن کچھ اس طرح کے جو ہے ریلیشن شپ ہوتے ہیں جہاں پر ٹرانزیکشن جو ہے وہ لگاتار ہوتی رہتی ہیں، کنٹینیوسلی ہوتی رہتی ہیں۔ فار ایگزامپل a person buying a Samsung Galaxy would need a contract with the mobile phone network، کہ جس نے موبائل لیا ہے اس کو کوئی نیٹ ورک بھی چاہیے، یعنی موبائل لنک ہو سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹیلی نار ہے، یو فون ہے، وارد ہے یا زونگ ہے، تو اس کو اس کی سم جو ہے اس میں ڈلوانی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اور جو موبائل کمپنی ہے جو کہ یہ سروسز پرووائڈ کرتی ہے، جو نیٹ ورک پرووائڈ کرتی ہے، اس کے درمیان ایک کانٹیکٹ جو ہے وہ گیا، معاہدہ ہوگا جب ہم کسی بھی کمپنی کی سم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں یا خریدتے ہیں۔ دس کانٹیکٹ وڈ انوالو اے سیریز آف کمٹمنٹس بائی ایچ پارٹی، اس میں کہتا ہے کہ کئی ساری جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گی، کمٹمنٹس ہوں گی دونوں طرف سے، اینڈ ریزلٹ ان اے سیریز آف پیمنٹ بائی دا اونر آف دا فون ٹو دا نیٹ ورک پرووائڈر، اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ جو موبائل کا اونر ہے جس نے موبائل لیا ہے اور کسی کمپنی کی سم خریدی ہے، اسے اس کمپنی کو بہت ساری جو ہے وہ پیمنٹس کرنی ہوں گی ان ریٹرن فار دا پروویژن آف سروس آف اے اسپیسیفائڈ لیول، اس چیز کے بدلے میں جو جو اس کی سروس پرووائڈ کر رہا ہے۔ یعنی سمپل کیا آتا ہے کہ جب آپ کسی بھی کمپنی کا نیٹ ورک یوز کرتے ہیں، اس کی سم یوز کرتے ہیں، تو پھر آپ کو بار بار اگر پری پیڈ فون کنیکشن ہے تو آپ اس میں جو ہے لوڈ کرواتے ہیں، بار بار پہلے لوڈ کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد یوز کرتے ہیں، اور وہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور اگر آپ کا پوسٹ پیڈ کنیکشن ہے تو بھی آپ پہلے آپ یوز کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بل آتا ہے تو پھر بل کی پیمنٹ ہر مہینے کو کرنا پڑے گی، تو اس طرح یہ کم از کم سال کے اندر آپ کو جو ہے وہ 12 بل جو ہے پے کرنے پڑیں گے۔ یہ آپ کے یعنی جو موبائل کا اونر ہے اور جو موبائل سروس پرووائڈ کرنے والی کمپنی ہے اس کے درمیان کم از کم جو ہے وہ 12 ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ہوں گی۔ یہ بھی ایک سیریز آف ٹرانزیکشن ہے، یہ پھر کیا ہوگی، آن گوئنگ ٹرانزیکشن ہوگی جو کہ لگاتار چلتی رہتی ہے۔ One of the most important ongoing relationship is that between a person or a business and their banks۔ آن گوئنگ ریلیشن شپ کی ایک جو سب سے کام ایگزامپل وہ کیا ہے، کسی شخص یا بزنس اور اس کے بینک کے درمیان جو ریلیشن ہے۔ بینک کیا کرتا ہے، بینک جو ہے وہ لون پرووائڈ کرتا ہے یا اس کا اکاؤنٹ مینٹین کرتا ہے کسی بھی شخص کا یا بزنس کا، تو ان دونوں کے درمیان بھی جو ہے وہ بار بار لگاتار ٹرانزیکشن ہوتی رہتی ہیں۔ جو کسٹمر ہے یا جسے ہم پرسن کہہ رہے ہیں یا بزنس انٹیٹی کہہ رہے ہیں، جب اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو اس میں جو ہے وہ پیسے جمع کرواتا ہے، پھر جب اس کو ضرورت پڑتی ہے اس میں سے نکلواتا ہے، تو اس طرح سے ان کے درمیان۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سروسز ہوتی ہیں جو کہ بینک پرووائڈ کرتے ہیں اپنے کسٹمرس کو، تو وہ جو ہے لگاتار جو ہے وہ ٹرانزیکشن کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک آن گوئنگ ریلیشن کی، یہ آن گوئنگ ریلیشن شپ کی ایک بہت کامن ایگزامپل ہے۔ دیز میں لاسٹ فار مینی ایئرس، یہ ریلیشن شپ جو ہے بینک کا اور کسٹمر کا کئی سال تک چل سکتا ہے۔ اینڈ انوالو دا پروویژن آف اے سیریز آف ڈفرنٹ سروسز تھرو اے ہول سیریز آف ٹرانزیکشن، اور اس میں بہت ساری جو ہے وہ سروسز ہو سکتی ہیں جو کہ ٹرانزیکشن کی سیریز کے ذریعے سے پرووائڈ کی جائیں گی بینک کی طرف سے کسٹمر کو۔ دا ڈفرنس بٹوین کیپیٹل اینڈ ویلیو ٹرانزیکشن۔ A business entity normally
آپریٹس اوور مینی ایئرس. ایک بزنس جو ہے وہ کئی سال تک چلتا ہے نارملی, بٹ پریپیئرز فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اینولی ایٹ دا اینڈ آف ایچ فائنینشیل ایئر. لیکن وہ اپنی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ نارملی سال کے اینڈ کے اوپر بناتا ہے. اٹ اسپینڈس منی فار بوتھ دا لانگ ٹرم, فار ایگزامپل بائی انویسٹنگ ان مشینری ایٹسٹرا. وہ پیسہ خرچ کرتا ہے چیزوں کے اوپر, کچھ ایسی چیزوں کے اوپر جن کا فائدہ اسے لمبے عرصے کے لیے ہوتا ہے, جیسے کہ مشینری وغیرہ. اٹ آلسو اسپینڈس منی آن ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز. بزنس جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے روٹین کے روزمرہ کے اخراجات کے اوپر بھی پیسہ خرچ کرتا ہے, سچ ایز پیئنگ فار سپلائز اینڈ سروسز. مثلاً وہ سپلائز اینڈ سروسز جو خریدتا ہے اس کے اوپر اس کو پیمنٹ کرنا پڑتی ہے. اینڈ پیئنگ سیلری جو امپلائز, اور اپنے امپلائز کو ہر ماہ سیلری دیتا ہے, ایون ڈیلی بیسس کے اوپر یا ویکلی بیسس کے اوپر بھی سیلری ہوتی ہے, جس میں ویجز کہتے ہیں. تو کوئی بھی بزنس اینٹی جو ہے دو طرح کی جو ہے وہ اسپینڈنگ کر رہی ہوتی ہے. ایک جن کا فائدہ لمبے عرصے کے لیے ہوتا ہے, اور ایک ایسی جن کا فائدہ روزمرہ کے امور کے حوالے سے ہوتا ہے. اٹ ریسیوز انکم فرام اٹس بزنس آپریشنس. بزنس اینٹی اپنے بزنس آپریشن سے انکم وصول کرتی ہے. اٹ مائٹ آلسو ریسیو انکم فرام ادر سورسز. یہ کچھ اور ذرائع سے بھی انکم حاصل کر سکتی ہے, سچ ایز نیو کیپٹل انویسٹڈ بائی اٹس اونرس. اس کے پاس کہیں اور جگہوں سے بھی جو ہے وہ انکم آ سکتی ہے. انکم تو میں نہیں اسے یہاں کہوں گا, کچھ پراپر ورڈ نہیں ہے میرے حساب سے. اٹ مائٹ آلسو ریسیو اماؤنٹ فرام ادر سورسز, اس طرح سے اس کو جو ہے وہ آپ پڑھیں کہ اس کے پاس کوئی اور جگہوں سے یا کوئی اور طرح سے بھی پیسے آ سکتے ہیں, جیسا کہ اس کے جو شیئر ہولڈرز ہیں, اونر جو ہیں وہ کاروبار کے اندر پیسہ لگاتے ہیں. A distinction is made between capital and revenue item. ایک کیپٹل کہ کوئی ایک آئٹم جو ہے وہ کیپٹل نیچر کا ہے یا ریونیو نیچر کا, اس کا فیصلہ ڈسیزن کس طرح سے ہوگا. آئٹمس آف اے لانگ ٹرم نیچر سچ ایز پراپرٹی, پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ یوز ٹو کیری آؤٹ دا آپریٹنگ ایکٹیویٹیز آف اے بزنس آر کیپٹل آئٹم. ایسے آئٹمس مثلاً پراپرٹی ہے, پلانٹ ہے, اکوپمنٹ ہے, بلڈنگ ہے, فرنیچر ہے, جن کا فائدہ لمبے عرصے تک ہوتا ہے اور وہ کاروبار بزنس کا کاروبار چلانے میں ہیلپ کرتے ہیں, استعمال ہوتے ہیں, انہیں ہم کیا کہتے ہیں, کیپٹل آئٹمس کہتے ہیں. آئٹمز آف اے شارٹ ٹرم نیچر, پارٹیکولرلی آئٹمز دیٹ آر یوزڈ آر اکر ان دا نارمل سائیکل آف بزنس آپریشن آر ریونیو آئٹم. ایسے آئٹمس یا ایسی چیزیں جو ڈے ٹو ڈے لائف میں نارمل کورس آف بزنس کے اندر میں اکر ہوتے رہتے ہیں, انہیں ہم کیا کہتے ہیں, ریونیو آئٹمس کہتے ہیں. جیسے ہم نے کچھ فار ایگزامپل لے لی ہیں کہ سیلریز ہیں, بلڈنگ کا رینٹ پے کرتے ہیں آپ جو ہے وہ الیکٹریسٹی کا بل پے کرتے ہیں, ایٹسٹرا. ایز اے رف گائیڈ بٹ وچ از ناٹ اسٹرکٹلی ایکوریٹ. ایک رف گائیڈ ہے, یہ کہتا ہے اسٹرکٹلی ایکوریٹ نہیں ہے. کیا کہتا ہے, کیپٹل آئٹمس ول بی رپورٹڈ ان دا اسٹیٹمنٹس آف فائنینشیل پوزیشن. جو کیپٹل آئٹمس ہیں وہ نارملی اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن جسے ہم بیلنس شیٹ کہتے ہیں اس میں رپورٹ کیے جاتے ہیں, بیکاز دے آر آف لانگ ٹرم نیچر, کیونکہ وہ لانگ ٹرم نیچر کے ہوتے ہیں. Revenue items are at some stage reported as income or expense in the statement of comprehensive income. Revenue item جو ہے ان کی جگہ statement of comprehensive income میں ہوتی ہے. وہ اخراجات بھی ہو سکتے ہیں, وہ آمدنیاں بھی ہو سکتی ہیں. Capital and revenue expenditure. Capital expenditure is expenditure made to acquire or improve long-term assets that are used by the business for a number of years. کیپٹل ایکسپینڈیچر کون سے ہیں اخراجات ہوتے ہیں؟ ایسے اخراجات جو لانگ ٹرم ایسیٹس کو حاصل کرنے کے لیے یا ان میں کچھ امپرومنٹ لانے کے لیے, ان میں بہتری لانے کے لیے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. ایسے ایکسپینڈیچرس کو ہم کیا کہتے ہیں, کیپٹل ایکسپینڈیچر کہتے ہیں. یعنی ایسے ایکسپینڈیچر جو لانگ ٹرم ایسیٹس کو حاصل کرنے کے لیے یا ان میں بہتری کے لیے, ان میں امپرومنٹ کے لیے کی جاتے ہیں, انہیں کیا کہتے ہیں, کیپٹل ایکسپینڈیچر کہتے ہیں. ایگزامپلس ہیں پرچیز آف پراپرٹی, پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ, کہ آپ نے جو ہے وہ پراپرٹی خریدی ہے, پلانٹ خریدا ہے, اکوپمنٹس آلات وغیرہ خریدے ہیں. امپرومنٹس اینڈ ایڈیشنز ٹو ایگزسٹنگ نان کرنٹ ایسیٹس, جو آپ کے پاس پہلے سے موجود پراپرٹی ہے یا پلانٹ ہیں یا اکوپمنٹ ہیں, پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے, خریدے نہیں ہیں, آپ ان میں کچھ امپرومنٹ لے کے آتے ہیں, آپ ان میں کچھ بہتری لے کے آتے ہیں. فار ایگزامپل بلڈنگ ایکسٹینشن ہے, آپ اپنی بلڈنگ میں اضافہ کرتے ہیں. انسٹالیشن آف ایئر کنڈیشنر ایٹسٹرا, آپ اپنے ایئر کنڈیشنر
تو جو ہے وہ انسٹال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے امپرومنٹ ہے آپ کے ایگزسٹنگ ایسٹس کے اندر، یہ بھی آپ کے کیپٹل ایکسپینڈیچر کے اندر شامل ہے. فیس پے ٹو ریز لانگ ٹرم فائنانس آر آلسو ڈیمڈ ٹو بی کیپٹل ان نیچر. ایز کاروبار کے لیے سرمایہ حاصل کرنے کے لیے آپ جو بھی اخراجات کرتے ہیں یا فیس وغیرہ پے کرتے ہیں وہ بھی کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں. یعنی ایسے اخراجات جن کا تعلق کاروبار کے لیے لانگ ٹرم سرمایہ حاصل کرنے سے ہو، یعنی آپ اپنے کاروبار کے لیے سرمایہ حاصل کرنے کے لیے جو اخراجات کرتے ہیں اور وہ سرمایہ جو لمبے سے تک کاروبار میں استعمال ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ جو بھی خرچہ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا، کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوگا. ٹو پے فیس ایسوسیٹڈ ود دا ریزنگ لون لانگ ٹرم لون، میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ کوئی فیس پے کرتے ہیں جس کا تعلق جو ہے لانگ ٹرم فائنانس حاصل کرنے کے حوالے سے. کیپٹل ایسٹ از اے نان کرنٹ ایسٹ. کیپٹل ایسٹ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں، وہ نان کرنٹ ایسٹ ہوتا ہے. دا آئی ایس پی ڈیفائنز کیپٹلائزیشن ایز ریکگنائزنگ اے کاسٹ ایز این ایسٹ اور پارٹ آف دا کاسٹ آف این ایسٹ. آئی ایس پی جو ہے اس نے کیا کیا، کیپٹلائزیشن کو کیسے ڈیفائن کیا، ایز ریکگنائزنگ اے کاسٹ آف این ایسٹ. کہ جب آپ کسی ایسٹ کی کاسٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ جو ہے چیز ہمارا ایسٹ ہے اور اس کا فائدہ ہمیں لمبے عرصے کے لیے ہوگا. جب آپ کسی ایسٹ کی کاسٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں اور پارٹ آف دا کاسٹ آف این ایسٹ، یا کسی ایسٹ کی کاسٹ کے پارٹ کو، یعنی آپ کوئی ایسٹ قسطوں میں خرید رہے ہیں، زوم کریں کہ آپ نے کوئی ایسٹ 1 لاکھ میں خریدا ہے تو یہ آپ نے پوری کاسٹ اس کو ریکگنائز کر لیا، یا آپ اسی ایسٹ کو 10 قسطوں میں خریدتے ہیں. جب آپ ہر بار قسط پے کریں گے تو اس کی قسط کو جو ریکگنائز کریں گے، اپنے ریکارڈ میں درج کریں گے، تو اسے کیا کہا گیا ہے، کیپٹلائزیشن کہا گیا. سو وین این آئٹم آف اے کاسٹ از کیپٹلائز، جب کسی بھی آئٹم کی کاسٹ کو کیپٹلائز کر لیا جاتا ہے، اٹ از ٹریٹڈ ایز این ایسٹ رادر دین این ایکسپینس. تو اس کو پھر ایسٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو ایکسپینس جو ہے وہ بنا جاتا ہے. اس کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں ڈسکس کریں گے جب ہم ٹرانزیکشنز جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ ان کو سالو کریں گے لیبر گائیڈ کی مدد سے، تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا. ریونیو ایکسپینڈیچر از ایکسپینڈیچر آن ڈے ٹو ڈے آپریٹنگ ایکسپینسز. ایسے اخراجات جو ڈے ٹو ڈے روزمرہ کے اخراجات سے متعلق ایکسپینسز ہوتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں، ریونیو ایکسپینڈیچرز کہتے ہیں. ایگزامپلز انکلوڈ پرچیز آف گوڈس مینٹ فار ری سیل ان دا نارمل کورس آف بزنس. آپ نے وہ اشیاء خریدی جن کو ہم نے آگے بیچنا ہے روٹین کے، آپ نے نارمل کورس آف بزنس میں، تو وہ بھی آپ کا ریونیو ایکسپینڈیچر ہے. پرچیز آف را مٹیریل اینڈ کمپوننٹس یوز ٹو مینوفیکچر گوڈس. اگر آپ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں تو پھر آپ جو را مٹیریل خام مال خریدتے ہیں یا اس کے اور کمپوننٹس یا اس میں استعمال ہونے والی چیزیں خریدتے ہیں، تو وہ بھی آپ کا ریونیو ایکسپینڈیچر ہے. ایکسپینڈیچرز میڈ ٹو میٹ دا ڈے ٹو ڈے رننگ کاسٹ آف اے بزنس، فار ایگزامپل رینٹ، انرجی، سیلری ایٹسٹرا. جو روٹین کے آپ کے ایکسپینسز ہیں وہ جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، ان کے اوپر جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ بھی آپ کے کیا ہو جائیں گے، ریونیو ایکسپینڈیچر ہوں گے. ایکسپینڈیچرز میڈ ٹو سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوٹ گڈس ٹو کسٹمر. ایسے اخراجات جن کا تعلق اشیاء کی خرید سے متعلق ہوتا ہے، ان کی ڈسٹریبیوشن سے متعلق ہوتا ہے. آپ اپنی چیزیں جو بناتے ہیں، مینوفیکچر کرتے ہیں، ان کو بیچنے سے متعلق جو خرچے ہوتے ہیں انہیں ہم سیلنگ یا ڈسٹریبیوشن ایکسپینس کہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے ریونیو ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اس میں ایک کیا بیکری کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. ایک بیکری جو ہے یا بسکٹ بنانے والی فیکٹری جو ہے، اس کی وین جو ہے، یا بریڈ بنانے والی فیکٹری جو ہے، اس کی وین جو ہے صبح نکلتی ہے اور وہ اپنے کلائنٹس کو یا ریٹیلرز کو جو ہے بریڈ فروخت کرتی ہے. تو اب اس وین کے چلنے کے اس میں ایک ڈرائیور ہے، ایک ہیلپر ہے، اس گاڑی کا فیول ہے، اس گاڑی کے اوپر جو ہے اور بہت سارے اخراجات ہیں. تو وہ سارے کے سارے کیا ہیں، سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپینسز ہیں، اور وہ بھی آپ کے ریونیو ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں. کاسٹ آف ایڈمنسٹرنگ اے بزنس، فار ایگزامپل اکاؤنٹنگ سروسز، لائسنس فیس ایٹسٹرا. آپ کاروبار کو چلانے کے لیے جو اتنے بھی آپ اخراجات کرتے ہیں، مثلاً آپ کسی سے کچھ جو ہے اکاؤنٹنگ سروسز لیتے ہیں یا آڈٹ کرواتے ہیں یا کوئی آپ لائسنس وغیرہ حاصل کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کا ریونیو ایکسپینڈیچر میں آ جائے گا. ریونیو ایکسپینڈیچر از رپورٹڈ ایز ایکسپینڈیچر ان دا اسٹیٹمنٹ آف کمپریہنسو انکم. ریونیو ایکسپینڈیچرز کو جو ہے وہ
اسٹیٹمنٹ آف کمپریہنسو انکم میں اخراجات کے طور پہ رپورٹ کیا جاتا ہے یا درج کیا جاتا ہے. اٹ از ناٹ آلویز ایزی ٹو ڈسٹنگوش بٹوین کیپٹل اینڈ ایڈمنسٹریٹو. ایزی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ جب ہم اس کو پریکٹیکلی سالو کریں گے یہ آپ کو ایزی لگے گا اور آپ بالکل کسی بھی خرچے کے بارے میں وہ کسی اس کی نیچر کیپٹل ہے یا ریونیو ہے بڑے آرام سے آپ اس میں جو ہے ڈفرینشیٹ کر سکیں گے. Illustration ہے a business has two identical vehicles each with engine problem. ایک کاروبار کے پاس دو جو ہیں ایک ہی قسم کی جو ہیں وہ گاڑیاں ہیں جن میں دونوں میں کیا ہے انجن کی پرابلم ہے, ان کا انجن جو ہے پرابلم کر رہا ہے. وہیکل اے انجن از ریپیئرڈ, وہیکل اے جو ہے اس کے انجن کو مرمت کیا گیا ہے. کاسٹ ایسوسیٹڈ ود دا ریپیئر آر ریونیو ایکسپینڈیچر, کہ جو جتنی بھی کاسٹ ہوگی اس کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے اوپر وہ کیا ہوگی آپ کی ریونیو ایکسپینڈیچر ہوگی. وہیکل بی انجن از ریپلیسڈ, وہیکل بی کا آپ نے انجن ریپلیس کر دیا, یعنی پرانا انجن نکال دیا, اس کی جگہ پر نیا جو ہے وہ انجن آپ نے رکھ دیا. یہ کیا ہو جائے گا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوگا, کیونکہ یہ آپ کے ایسٹس کی لائف کو بڑھائے گا, اس میں امپرومنٹ کی جو ہے وہ مد میں آئے گا, اس لیے یہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوگا. ریونیو اینڈ کیپٹل ریسیٹس. Receipts arise from the normal operation of a business from its operations. کہ ایسی receipts جو آپ کے روزمرہ کے روٹین کے کاروبار سے آپ کو حاصل ہوتی ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں, ریونیو receipts کہتے ہیں. They are generally of a short term nature, وہ عام طور پر شارٹ ٹرم نیچر کی ہوتی ہیں, ان کا دورانیہ جو ہے تھوڑا ہوتا ہے. ایگزامپلس میں کیا ہے, ریونیو فرام دا سیل آف گڈس, آپ نے جو ہے وہ اپنی چیزیں جو ہے وہ فروخت کی ہیں. کمیشن اینڈ فیس ریسیوڈ اینڈ ریسیویبل فرام دا پروویژن آف سروسز, آپ کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کے جیسے آپ نے کوئی کمیشن یا فیس وصول کر لی ہے یا کرنی ہے, واجب الوصول ہے, آپ نے سروس پرووائڈ کر دی ہیں تو وہ بھی آپ کا ریونیو ریسیٹ ہے, اس کے جیسے پیسہ ملے گا وہ بھی آپ کا ریونیو ریسیٹ ہے. انٹرسٹ ریسیوڈ اینڈ ریسیویبل فرام سیونگ, آپ نے کچھ آپ کے پاس کچھ سیونگ تھی اس کو آپ نے جو ہے کسی بینک میں رکھ دیا, وہاں پہ آپ کو انٹرسٹ ملا یا ملے گا وہ بھی آپ کی ریونیو ریسیٹ ہے. رینٹ ریسیٹ اینڈ ریسیویبل فرام لیٹنگ آؤٹ پراپرٹی, آپ کی کوئی پراپرٹی ہے آپ نے اس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے, اس کے اگینسٹ جو ہے کرایہ آپ نے وصول کیا ہے یا وصول کرنا ہے, وہ بھی آپ کی ریونیو ریسیٹ ہے. ریونیو از رپورٹڈ ان دا اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس ان دا اسٹیٹمنٹ آف کمپریہنسو انکم. جو ریونیو ہوتا ہے, جو ریونیو ریسیٹس ہوتی ہیں انہیں ہم جو ہے اسٹیٹمنٹ آف کمپریہنسو انکم میں اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس کے اندر جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں یا لکھتے ہیں, شو کرتے ہیں. کیپٹل ریسیٹس. کیپٹل ریسیٹس آر ریسیٹس آف لانگ ٹرم انکم سچ ایز منی فرام اے بینک لون. کیپٹل ریسیٹس جو ہیں یہ لانگ ٹرم نیچر کی ہوتی ہیں, یہ پیسہ آپ زیادہ عرصہ اپنے پاس استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مثلاً آپ کسی بینک سے لون لیتے ہیں اور نیو منی انویسٹڈ بائی دا بزنس اونرس, یا وہ پیسہ جو اس کے اونرس کاروبار کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں, تو بھی آپ کا کیپٹل ریسیٹ کے اندر آتا ہے. کیپٹل ریسیٹس افیکٹ دا فائنینشیل پوزیشن آف این اینٹی. کیپٹل ریسیٹ جو ہے وہ کسی بھی کمپنی کی, کسی بھی بزنس اینٹی کی فائنینشیل پوزیشن کو افیکٹ کرتی ہیں, بٹ ناٹ اس فائنینشیل پرفارمنس, تو فائنینشیل پرفارمنس کو جو ہے وہ افیکٹ نہیں کرتی. کیپٹل ریسیٹس آر دیئر فور ایکسکلوڈیڈ فرام دا اسٹیٹمنٹ آف کمپریہنسو انکم. تو کیپٹل ریسیٹ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آف کمپریہنسو انکم میں نہیں آتی, بلکہ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن کے اندر یا بیلنس شیٹ کے اندر آتی ہے. السٹریشن ہے آپ کے سامنے. A business entity borrows rupees 1 lakh from a bank for 5 years and pays interest of rupees 8,000 on the loan for the first year. The loan is a non-current liability, یہ non-current liability ہے, and part of the long-term capital of the business, اور یہ بزنس کے لانگ ٹرم کیپٹل کا حصہ بنے گا, کیونکہ یہ 5 سال تک آپ کے پاس استعمال ہوگا, اور یہ کیا کہلائے گا, کیپٹل ریسیٹ کہلائے گا. بٹ دا انٹرسٹ از این ایکسپینس, لیکن جو اس کے اوپر ایکسپینس ہے, جو آپ نے انٹرسٹ ادا کرنا ہے, وہ کیا ہے, وہ آپ کا ایکسپینس ہے اور وہ ریونیو ایکسپینڈیچر. اب بزنس یہ غلطی سے جہاں پر آ گیا ہے, یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں, ہم ایکسپینڈیچر نہیں پڑھ رہے.
جو ہے وہ کیپٹل ریونیو اسی کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو بینز والا یا وہیکلس والا ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, اس کو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے, غلط ہے وہاں. تھینک یو ویری مچ جی.